अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटियों और मेरे बेटों, आपको वेलकम, खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक बहुत अहम मौजू को शुरू करने लगे हैं। यूँ समझिए कि अरबी उसके ऊपर यानी अरबी उसके ऊपर टिकी हुई है, उसके बग़ैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपका सीना खोले, आप उसको अच्छे से समझ पाएँ, आराम से समझिएगा, तसल्ली के साथ रिलैक्स होकर। बहुत बेसिक सिंपल सादा कानून है, सादा रूल्स हैं, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बल्कि जो मेहनत आपने पिछले 10 लेक्चर्स में की है उसके बाद तो आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत आसान था, तो बहुत हल्का सा था, बहुत ईजी था, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं था। इंशाअल्लाह ये आप ख़ुद महसूस करेंगे और स्लोली कुछ चीज़ें हमारे सामने खुलनी शुरू होंगी कुरान और हदीस की। इंशाअल्लाह आपको और ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे, आपको और मज़ा आएगा। तो हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जुमला इस्मिया की सादा तरीन और बड़ी वाज़ेह तरीन डेफिनेशन, बड़ी वाज़ेह। हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, याद रखिए, हर वो जुमला जो इस्म से शुरू हो, अगर उस इस्म से पहले कोई हर्फ हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि हल या आ जो अभी आपने पढ़ा, हर्फ जर को छोड़ दें, वो तो अलग चीज़ है। कोई ऐसा यानी ऐसा जुमला जो इस्म से शुरू हो, इस्म से, उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। बस सादा सी बात है, जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के बुनियादी तौर पर 2 रुकन हैं, यानी उसके मिनिमम अरकान, मिनिमम मेंबर्स 2 हैं, जिसके बग़ैर जुमला नहीं बन सकता। ना वो जुमला इस्मिया कहला सकता है, ना ही वो जुमला कहला सकता है, ना ही मुकम्मल बात हो सकती है। तो इसका मतलब 2 मुफरदात को हम लाकर जोड़ेंगे और मुनासिब तरह से, यानी मुनासिब मुफरदात लाएंगे, उनके अपने अपने कवानीन होंगे, कवायद होंगे, वो आपने याद कर लेने हैं, आपको समझ आ जाएंगे, बहुत आसान है। वो 2 बुनियादी का यानी उसके रुकन कौन से हैं? उसमें है एक मुब्तदा, दूसरा ख़बर। मुब्तदा से मुराद ऐसी चीज़ जिससे इब्तिदा हो रही हो, उसे मुब्तदा कहते हैं। यानी आपके सामने एक जुमला अरबी का लिखा हुआ है, उसकी इब्तिदा किससे हो रही है? अगर उसकी इब्तिदा इस्म से हो रही है तो वो जुमला इस्मिया है और वो मुब्तदा कहलाएगा, ठीक है। और आपने इस्म को पहचानने की अब तमाम चीज़ें पढ़ ली हैं, वो कौन कौन सा होता है, ये आप इस्म को पहचान सकते हैं कि उस इस्म को कैसे पहचाना जाता है। तो यानी मुब्तदा, और फिर मुब्तदा की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स जो अभी हम पढ़ेंगे वो भी इसमें मौजूद हों, तो हम उसको कहेंगे जुमला इस्मिया है और ये पहली चीज़ मुब्तदा है। अब वही 4 बातें जो मैंने जिस पे आप पर पिछले 8-10 लेक्चर लगाए, वसत, एराब, जिन्स और अदद। अब हम देखेंगे कि मुब्तदा इन चारों चीज़ों में कहाँ खड़ा होता है, क्या करता है वो। मसलन पहली चीज़ वसत, कि हम फिक्स, अच्छा ये इसमें से वसत और एराब, ये मुब्तदा और ख़बर की अपनी अपनी है, फिक्स्ड हैं, ये आपने याद रख लेना। मुब्तदा की वसत मारिफा होनी चाहिए, यानी जुमला इस्मिया का जो पहला हिस्सा है मुब्तदा, वो हर हाल में मारिफा होना चाहिए, ठीक है जी। एक्सेप्शंस होंगे, कुछ एक्सेप्शनल केसेस आएंगे, वो अलग हैं, वो बहुत मिनिमम है, बहुत 5-6% हैं, ठीक है। तो हमने असल कायदे पे तवज्जो देनी है। असल कायदा क्या है? मुब्तदा मारिफा होना चाहिए। अब आप मारिफा जानते हैं, मारिफा क्या होता है। एराब क्या होना चाहिए? उसका मरफू होना चाहिए, यानी जब आप जुमला इस्मिया देखेंगे तो मुब्तदा मारिफा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसका एराब मरफू होना चाहिए। ये 2 फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जुमले की। जिन्स कोई भी हो सकती है, यानी वो मुब्तदा मुअन्नस भी हो सकता है, मुज़क्कर भी हो सकता है, अदद वाहिद भी हो सकता है, मुसन्ना भी हो सकता है, जमा भी हो सकता है। जी, तो जिन्स कोई भी हो सकती है और अदद वो भी कोई भी हो सकता है। यानी अदद, अब यानी इसको फिक्स नहीं रख सकते। जिन्स कोई, यानी आप मुब्तदा मुज़क्कर भी ला सकते हैं, मुअन्नस भी ला सकते हैं, अदद आप वाहिद भी ला सकते हैं, मुसन्ना भी ला सकते हैं, जमा भी ला सकते हैं। अलबत्ता इसको कैसे लेकर चलना है ये अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अब आते हैं हम ख़बर की तरफ। ख़बर हर हाल में नकीरा होती है, इसलिए हमने वो चीज़ें पढ़ी थी। ख़बर नकीरा रखी जाती है, एक्सेप्शन रहेंगे, एक्सेप्शन को हम बाद में देखेंगे। मुब्तदा मारिफा रहेगा और ख़बर नकीरा रहेगी। इसका मतलब जो हमने मारिफा की लिस्ट पढ़ी थी
وہ نارملی خبر پر نہیں آ سکتے۔ اور اب اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اعراب مرفوع رہے گا، یعنی خبر بھی مرفوع رہے گی۔ اچھا یاد رہے یہ دونوں کی اپنی الگ الگ پہچان ہے، مبتدا کا مرفوع ہونا الگ ہے، خبر کا مرفوع ہونا اس کا اپنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے، کوئی کسی کو فالو نہیں کر رہا ہے، یہ دونوں رولز اپنے ان دونوں کے سیپریٹ ہیں۔ جہاں تک آگئی جنس اور عدد کی بات، بہت امپورٹنٹ قانون، خبر جنس کے لحاظ سے پیروی کرتی ہے اپنے مبتدا کی، خبر پیروی کرتی ہے جنس کے لحاظ سے اپنے مبتدا کی، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، لازمی طور پر یاد رکھنی ہے، خبر پیروی کرتی ہے 100%۔ اب ہم بڑھتے ہیں عدد کی طرف، عدد میں بھی خبر پیروی کرتا ہے اپنے مبتدا کی، یعنی اگر مبتدا کی جنس مذکر یا مؤنث ہے تو خبر بھی مذکر مؤنث فالو کرے گی اس کو، خبر کا یہ اپنا نہیں ہوتا ہے، یعنی خبر نے اس بات میں مبتدا کے مذکر اور مؤنث کو فالو کرنا ہے۔ اسی طرح عدد میں بھی خبر نے اپنے مبتدا کے عدد کو فالو کرنا ہے، کچھ چند کنڈیشنز ہوتی ہیں جہاں پر جنس میں پیروی نہیں کی جاتی۔ دیکھیں وہ جو چند کنڈیشنز ہیں یا وہ ایکسیپشنز ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے اوپر بحث نہیں کر رہے، وہ جیسے جیسے ہم آگے پڑھیں گے تو کچھ چیزیں جو ایکسیپشنز ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں گے، ہم جنرل رولز فالو کریں گے، جنرل قانون فالو کر رہے ہیں۔ دوبارہ دہراتا ہوں، مبتدا کا وسط معرفہ رہے گا، خبر کی وسط نکرہ رہے گی، اعراب مبتدا کا مرفوع رہے گا، خبر کا اعراب مرفوع رہے گا، مبتدا کی جنس کوئی بھی ہو سکتی ہے مذکر یا مؤنث، لیکن خبر اپنے مبتدا کو جنس میں فالو کرے گی، مبتدا کا عدد کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن خبر اس کی پیروی کرے گی۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ معرفہ ہم نے کون کون سے پڑھے تھے۔ معرفہ کیا تھے؟ اسم علم پڑھا ہم نے، اسم ضمیر پڑھا، اسم اشارہ پڑھا، معرف باللام پڑھا، اسم موصول پڑھا، یہ ہم نے پڑھا کہ یہ وہ اسماء ہیں جو معرفہ ہوتے ہیں، کچھ میں نے چھوڑ دیے ہیں وہ چونکہ مبتدا کے طور پر آتے نہیں ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ہم ان کو 1 بائی 1 جملوں میں استعمال کریں گے، کس کی پوزیشن پر؟ مبتدا کی پوزیشن پر۔ آج ہم پریکٹس کرتے ہیں اسم علم کی، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اسم علم مبتدا پر آتا ہے اور خبر بناتے ہیں، پھر ہم مبتدا کو واحد سے مثنیٰ بھی کریں گے، جمع بھی کریں گے، مؤنث بھی کریں گے، اور پھر دیکھیں گے اور کچھ اضافی چیز بھی آج ہی انشاءاللہ ہم اس جملے میں اور بھی ایڈ کریں گے۔ تو منیمم ریکوائرمنٹ جملہ اسمیہ کی مبتدا اور خبر۔ آپ کے سامنے ایک اسم آ گیا خالدن، اب ہم دیکھتے ہیں خالدن کیا مبتدا بننے کی تمام صلاحیتیں اس میں ہیں؟ دیکھیں معرفہ ہے، بالکل ہے چونکہ اسم علم ہے، مرفوع ہے، بالکل مرفوع ہے، علامت رفع اس کی ضمہ ہے، اور جنس کیا ہے؟ مذکر ہے، عدد اکیلا واحد ہے نا، خالدن واحد اکیلا ہے۔ اب ہم اس کی خبر لے کر آتے ہیں، وہ ہے مسلمن، میں نے چن لیا، یعنی اٹس مائی چوائس، کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں پر، یہ اب چونکہ ایگزامپل لے رہا ہوں تو میں نے ایگزامپل لے لیا مسلمن۔ تو مسلمن میں دیکھتے ہیں خبر بننے کی وہ تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم نے پڑھی، وہ کیا ہے؟ نکرہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں مسلمن ایک نکرہ اسم ہے، نہ یہ اسم علم ہے، نہ یہ اسم ضمیر ہے، نہ اسم اشارہ ہے، نہ معرف باللام ہے، نہ الف لام لگا ہوا ہے، نہ اسم موصول میں سے ہے، تو اس کو یہ نکرہ آ گیا۔ اور پیروی دیکھتے ہیں، جنس میں پیروی، مذکر اسم ہے، خالد مذکر ہے، یہ اس کی پیروی کر رہا ہے مذکر کے طور پر، واحد ہے، بالکل مسلمن واحد اسم ہے، آپ پہچان چکے ہیں مثنیٰ کیا ہوتا ہے، جمع کیا ہوتا ہے، مؤنث کیا ہوتا ہے، یہ سب پہچان آپ کے پاس موجود ہے۔ اب جملہ ہے خالد مسلمن اور جملہ اسمیہ ہے، کیسے اسمیہ ہے؟ اسم سے ابتدا ہو رہی ہے، خالد اسم ہے۔ اب ہم جملے کا ترجمہ کرتے ہیں، خالد مسلمان ہے، یہ اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ اب آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ ہے لفظ اس میں عربی میں تو نہیں ہے ہماری اردو کا ہے ہماری ریکوائرمنٹ ہے، عربی کا جملہ یہی ہے خالد مسلمن، جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے اردو میں تو ترجمہ ہوگا خالد مسلمان ہے، اور انگلش میں ہوگا خالد از اے مسلم۔ تو مسلم نکیرہ ہے چونکہ مسلمن، خالد مسلمان ہے، یا ہم اردو میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں خالد ایک مسلمان ہے، ٹھیک ہے، خالد ایک مسلمان ہے یا خالد مسلمان ہے، دونوں طرح ہی یہ درست چل جائے گا۔ بہت آسان تھا، سادہ سا تھا، خالص۔ اب آپ کے سامنے دیکھیں جب عربی زبان میں جملے لکھے ہوئے آئیں گے، لکھے ہوئے موجود ہوں گے، آپ نے ٹرانسلیٹ کیسے کرنا ہے؟
आपने सबसे पहले मुब्तदा का तयन करना है। मुब्तदा का तयन कैसे होगा, जिसकी मैं प्रैक्टिस आज आपको करवाऊंगा। वो ऐसे होगा कि मुब्तदा मारिफा होता है, मरफू होता है। ख़बर की पहचान कैसे होती है, ख़बर नकीरा होती है और मरफू होती है। इसी तरह हम पहचान करके अज्जा पहचानेंगे, फिर तरतीब में मुब्तदा के हिसाब से तर्जुमा कर देंगे, मुब्तदा को पहले ख़बर को बाद में। खालिद मुसलमान है या खालिद एक मुसलमान है। अब हम जुमला बदलते हैं, हम मुब्तदा में खालिद के साथ एक और इसम को ले आए, खालिदुन व हामिदुन। अब खालिद और हामिद दो हो गए, यानी अब हम देखते हैं मुब्तदा के चेक पूरे हो रहे हैं। मुब्तदा मारिफा होना चाहिए। देखिए खालिद और हामिद दोनों मारिफा हैं, क्यों? दोनों इस्म अलम हैं और एराब के लिहाज से दोनों मरफू हैं, यानी हमारी वो चेक भी पूरा हो गया। जिन्स के लिहाज से दोनों मुज़क्कर हैं, अदद के लिहाज से मुसन्ना है, दो हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसकी खबर लानी है। अब मुस्लिमुन को हमने खबर के तौर पे इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या तब्दीली करनी है, हमें एक तो उसको नकीरा रखना है और मरफू रखना है, जिन्स मुज़क्कर रखनी है। अब अदद की पैरवी करवानी है। अब चूंकि हमारा मुब्तदा मुसन्ना बन चुका है, यानी दो हैं, तो हम मुस्लिमुन को मुसन्ना में कन्वर्ट करेंगे। हम करेंगे मुस्लिमानी, खालिदुन व हामिदुन मुस्लिमानी। खालिद और हामिद दोनों मुसलमान हैं। देखिए तर्जुमा आपका बैठा है, खालिद और हामिद दोनों मुसलमान हैं। वाओ ये इसका तर्जुमा होता है, और इसको हर्फ़ अतफ़ कहते हैं। इसको हर्फ़ अतफ़ कहते हैं। इसकी डिटेल फिर कभी इंशाअल्लाह हम शेयर करेंगे। ये गैर आमिल है, इसको हर्फ़ अतफ़ कहते हैं। और इसका यानी वो जो हम तफसील यूँ पढ़ेंगे, हर्फ़ अतफ़ यानी हर्फ़ अतफ़ है, इसका कोई एराब नहीं है, और मबनी यानी ये इसकी बनावट है अलल फ़तही, यानी बनावट है फ़तह पर, चूँकि ज़बर पर इसकी बनावट है। तो इस तरह से हो गया खालिदुन व हामिदुन मुस्लिमानी, खालिद और हामिद मुसलमान हैं। अब हम एक और तब्दीली करते हैं, हम जुमले में ले आए खालिदुन व हामिदुन व ज़ैदुन, तीन अस्मा शामिल कर दिए। अब ये दो से ज़्यादा हो गए। वसअत देखें, हमारी मुब्तदा की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। मारिफा है, बिल्कुल तीनों मारिफा हैं। एराब क्या है, तीनों मरफू हैं। जिन्स तीनों मुज़क्कर हैं। अदद अब ये दो से ज़्यादा हो गया, अब जमा हो गया। अब हमने इसकी खबर लेकर आनी है, मुस्लिमानी। अब मुस्लिम यानी हमारे पास असल लफ्ज़ मुस्लिमुन, अब हम उसको जमा में कन्वर्ट करेंगे, जमा सालिम बना देंगे, मुस्लिमूना। ऐसा कोई इसम यहाँ पर अब जिसकी जमा मुकस्सर बनती हो, हम वो ले आएंगे। मिसाल के तौर पर उलमाउ, आलिमुन की जमा होती है उलमाउ, अगर हमने वो लाना होता तो हम उलमाउ ले आते। तो ये तो डिक्शनरी पर डिपेंड करता है। ये स्लोली ये चीज़ें सामने आ जाती हैं, किसका क्या जमा बनती है। सो आपका तर्जुमा तैयार है, जुमला भी तैयार है। खालिदुन व हामिदुन व ज़ैदुन मुस्लिमूना, खालिद और हामिद और ज़ैद मुसलमान हैं। आपका जुमला तैयार, आपका तर्जुमा तैयार। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप इसको ग्रैब कर पा रहे होंगे और आपने तसल्ली रखनी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम मुअन्नस में थोड़ी तब्दीली लाते हैं, यानी अब इसम को हम मुअन्नस लेकर जाते हैं कि हम मुब्तदा मुअन्नस करते हैं। देखिए मरियमू, यहाँ पे मुब्तदा है हमारा, हमारी चेक्स पूरे हैं क्या, मरफू है, इस्मु अलम है यानी मारिफा है, फिर मुअन्नस है और वाहिद है। अब इसकी खबर हम लाने हैं, वही मुस्लिमुन लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं, मुस्लिमतुन। मरियमु मुस्लिमतुन, मरियम एक मुसलमान है। अब इसी में हम तब्दीली करते हैं, ज़ैनबु व मरियमु। अब ये हमारा मुब्तदा हो गया, मुब्तदा में दो अस्मा मौजूद हैं। अब आपको ये सवाल अगर मैं करूं कि ये ज़ैनबुन व मरियमुन तनवीन से क्यों नहीं है, तो आपके पास जवाब ये होना चाहिए कि अरबी में मुअन्नस अस्मा गैर मुनसरिफ होते हैं, इसलिए ये सिंगल हरकत पर है। तो अब हम इसकी खबर लाएंगे, ज़ैनबु व मरियमु मुस्लिमतानी। मुस्लिमतुन को मुसन्ना करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे पास मुब्तदा एक से ज़्यादा बढ़ गया, दो हो गया। चूँकि मुब्तदा दो हुआ तो हमने खबर की अदद और जिन्स में पैरवी करवानी होती है, यानी खबर अपने मुब्तदा की अदद और जिन्स में फॉलोअर है, अदरवाइज आज़ाद है, यानी उसका अपना है। उसका नकीरा होना उसका अपना है, उसका मरफू होना उसका अपना है। अब हम एक और काम करते हैं, इसमें इजाफा कर देते हैं, आयशतु व ज़ैनबु व मरियमु, तीन अस्मा का इजाफा कर दिया हमने मुब्तदा के तौर पर। अब देखते हैं खबर में क्या तब्दीली हुई, मुस्लिमातुन, आयशा और ज़ैनब और मरियम मुसलमान हैं। क्यों मुस्लिमातुन क्यों आया,
چونکہ ہمارا مبتدا 2 سے زیادہ ہو گیا، عدد بڑھ گیا، اور مسلمات مؤنث کیوں آیا؟ چونکہ عائشہ، زینب تینوں اسماء مؤنث ہیں۔ تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کچھ لیکچر چھوڑ کر اس کا اعراب کرنا بھی بتاؤں گا کہ اعراب کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ تو ہے جملہ، جملے کا ترجمہ کرنا، جملہ بنانا۔ آپ اردو میں بھی آپ خود جملے بنا سکتے ہیں۔ آپ ایک جملہ لکھیں، حامد سچا ہے، تو حامد کو مبتدا پر رکھیں، سچے کی عربی تلاش کریں اور مبتدا اور خبر کے قواعد کو اپلائی کر دیجئے۔ اب ہم ایک اور کام کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک نئی تبدیلی پیدا کی ہے، اب اس تبدیلی پر ذرا غور کریں۔ خالد و عائشۃ و زینب و مریم، اب نام ہے چار، چاروں اسم علم ہیں، مرفوع ہیں، 3 مؤنث ہیں، 1 مذکر ہے۔ ابھی کیا ہو گیا؟ اب خبر کیا آئے گی؟ یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہوگا آپ کے لیے، یہ عربی کا سٹینڈرڈ رول ہے۔ خبر آپ کے آنے لگی ہے۔ مبتدا میں اگر مؤنث اسماء کے ساتھ 1 بھی مذکر آ جائے تو خبر میں مذکر اسم لایا جائے گا۔ تو اب ہم جمع مذکر سالم لائیں گے، مسلمون۔ عربی زبان میں مذکر کا جو صیغہ ہے وہ مؤنث پر حاوی ہے، یعنی اگر 100 مؤنث اسماء بھی ہوں گے، اس میں 1 بھی مذکر آ گیا تو مذکر کا صیغہ اس پر حاوی ہو جائے گا، اور پورے قرآن مجید میں بھی یہی طریقہ اپنایا گیا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ انشاءاللہ ان قریب یہ جملہ بھی ہم حل کر لیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ یہاں پر مسلمون جمع سالم ہے۔ میں اگر آپ سے سوال کروں کہ عائشہ، زینب، مریم 3 مؤنث اسماء ہیں، آپ نے مسلمون لکھ دیا ہے، کیوں؟ آپ کہیں گے جی مبتدا میں 1 مذکر اسم موجود ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ مثلا خالد و عائشہ، تو اب ہم مثنیٰ لے لیتے ہیں، 1 مؤنث 1 مذکر۔ اب کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی مذکر کا صیغہ حاوی رہے گا، مسلمانی، خالد اور عائشہ مسلمان ہیں۔ یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ مذکر کا صیغہ حاوی رہے گا۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جملہ اسمیہ 2 ارکان پر مبنی ہوتا ہے، مبتدا اور خبر۔ جملہ اسمیہ اسے کہتے ہیں جو اسم سے شروع ہو، اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مبتدا کے اپنے قواعد ہیں، خبر کے اپنے قواعد ہیں۔ مبتدا اعرابی طور پر مرفوع ہوتا ہے، وسعت کے حساب سے معرفہ ہوتا ہے۔ خبر اعرابی طور پر مرفوع ہوتی ہے، وسعت کے حساب سے نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا کا عدد اور جنس اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہوگا، خبر کا عدد اور جنس اپنے مبتدا کی فالوئنگ کرے گا، پیروی کرے گا، جو ہم نے پریکٹیکلی دیکھا۔ اب ہم ذرا جملوں پر غور کرتے ہیں، یہ جو بھی ہم نے سیکھا اس کو اپلائی کیسے کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک جملہ لکھا آتا ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ آپ نے معرفہ اور مرفوع اسم پر غور کرنا ہے، وہ مبتدا ہوگا، نکرہ اور مرفوع اسم پر غور کرنا ہے، وہ خبر ہوگی۔ مثلا جملہ ہے خالد مریض، میں آپ سے کہتا ہوں اس میں مبتدا کیا ہے؟ پہلے کہتا ہوں یہ جملہ کون سا؟ آپ کہیں گے جملہ اسمیہ ہے۔ کیوں اسمیہ ہے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آپ کہیں گے چونکہ اسم سے شروع ہو رہا ہے، خالد ایک اسم ہے۔ تو میں کہتا ہوں اچھا خالد کا جملے میں کیا مقام ہے؟ آپ کہیں گے اس کا مقام مبتدا ہے۔ میں کہوں گا کیسے پہچانا آپ نے مبتدا؟ آپ نے کہا چونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور مرفوع ہوتا ہے، خالد میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں اچھا مریدن کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یہ خبر ہے۔ میں کہتا ہوں کیسے خبر ہے؟ آپ کیوں کیسے پہچانا یہ خبر ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ یہ نکرہ اسم ہے اور یہ مرفوع اسم ہے، اس لیے یہ خبر کے طور پر آ رہا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اچھا مرید مذکر کیوں ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ خالد مذکر ہے اس لیے مرید مذکر ہے۔ میں کہوں گا خالد مریض واحد کیوں؟ آپ کہیں گے مبتدا واحد ہے اس لیے مرید بھی واحد ہے، چونکہ خبر اپنے مبتدا کی مرہون منت ہے 2 چیزوں میں، عدد اور جنس میں۔ پھر میں کہوں گا ترجمہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے خالد بیمار ہے، خالد بیمار ہے۔ اسی طرح موسیٰ طبیب، آپ سے کہتا ہوں اچھا موسیٰ جملے میں کیا ہے؟ آپ کہیں گے مبتدا ہے۔ میں کہوں گا کیسے پہچانا آپ نے مبتدا ہے؟ آپ کہیں گے چونکہ یہ اسم ہے، اسم و علم ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے اس لیے یہ مبتدا ہے۔ میں کہوں گا اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ آپ کہیں گے مرفوع ہے۔ میں کہوں گا مرفوع کی تو علامت ضمہ ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے چونکہ یہ مقصور اسم ہے اور یہ مبتدا کے مقام پر ہے اس لیے یہ مرفوع ہے، اس کو ہم نصب یا جر نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ جگہ ہی مرفوع کی ہے، یعنی یہ مبتدا ہونا مرفوع کی جگہ ہے،
اس لیے یہ حالت رفع میں ہے، اور طبیبن اس کی خبر ہے۔ میں نے کہوں گا کیسے پہچانا؟ آپ کہیں گے طبیبن چونکہ نکرہ اسم ہے، ترجمہ کیا ہوگا؟ موسیٰ ایک ڈاکٹر ہے۔ اس کے بعد آ جائے گا حامد و خالد طبیبانی، میں کہوں گا مبتدا کیا ہے جملے میں؟ آپ کہیں گے حامد و خالد، میں کہوں گا آپ نے کیوں دونوں کو کیوں مبتدا بنا دیا، طبیبانی کو کیوں نہیں بنایا؟ آپ کہیں گے چونکہ حامد و خالد دونوں مرفوع ہیں اور دونوں معرفہ ہیں، چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، تو طبیبانی یہاں خبر کے طور پر ہے۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ طبیبانی مثنیٰ کیوں ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ چونکہ طبیبانی مثنیٰ اس لیے کہ ہمارا مبتدا مثنیٰ ہے، اس لیے ہم نے طبیبانی کو مثنیٰ رکھا ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ خالد اور حامد، یعنی حامد اور خالد آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں۔ نیکسٹ جملہ ہم دیکھتے ہیں، عثمان و ابراہیم و معاویۃ شہداء۔ میں کہتا ہوں مبتدا کیا ہے جملے میں؟ آپ کہتے ہیں عثمان و ابراہیم و معاویہ۔ میں کہتا ہوں کیوں آپ نے یہ تینوں کو مبتدا کیوں چنا؟ آپ کہیں گے چونکہ عثمان اور ابراہیم اور معاویہ تینوں اسم و علم ہے، معرفہ اسم ہے، اور تینوں مرفوع ہیں، اور یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہی ہے یہ مبتدا ہونے کی، تو یہ مبتدا ہے، اور خبر کیا ہے؟ شہداء۔ میں کہتا ہوں شہداء کون سی جمع؟ آپ کہتے ہیں جمع مکسر ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ آپ جملوں میں آرام سے پہچان لیا کریں گے کہ یہ جمع مکسر ہے، کیونکہ یہاں پر واحد اسم آ ہی نہیں سکتا، نہ مثنیٰ آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مبتدا ہمارا جمع ہے، اور اگر یہ جمع ہے تو لا محالہ یہ جو شہداء ہے یہ جمع ہی ہے، تو اب ہمیں شور ہے کہ یہ جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے۔ پھر ہم ڈکشنری سے دیکھ لیں گے کس کی جمع ہے، یہ شہید ان کی جمع ہے شہداء، یعنی یا شاہد ان کی جمع ہے شہداء، گواہ ہیں۔ عثمان اور ابراہیم اور معاویہ گواہ ہیں۔ تسلی رکھنی ہے، انجوائے کرنا ہے آپ کو، انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے الحمدللہ۔ اب ہم چلتے ہیں ایک اور چیز دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا مبتدا کی کنڈیشنز بتائیں، خبر کی کنڈیشنز بتائیں، اب ہم اس پہ تھوڑا سا اضافہ کرتے ہیں۔ ابھی جملہ ہے خالد جالس، خالد بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا یاد رہے جملہ اسمیہ کا جو ترجمہ ہے وہ حال میں کیا جاتا ہے، ماضی میں نہیں کیا جاتا، اس کا ترجمہ حال میں کیا جاتا ہے، حال کی یعنی پریزنٹ کنٹینیوس کنڈیشن یا پریزنٹ کنڈیشن میں کیا جاتا ہے۔ تو خالد بیٹھا ہوا ہے یا خالد بیٹھنے والا، دونوں کنڈیشن ہے، اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے۔ خالد بیٹھا ہوا ہے، اب ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں، کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ فی المسجد۔ اب دیکھیں اب آپ کا ترجمہ تھوڑا بڑھ جائے گا، خالد جالس فی المسجد، خالد بیٹھا ہوا ہے مسجد میں۔ اب ہم اکارڈنگ ٹو اردو ریکوائرمنٹ جملے کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، خالد مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن عربی کی یہ ریکوائرمنٹ ہے مبتدا پہلے خبر اس کے بعد۔ اب خبر کے بعد تیسری چیز آ گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہ مرکب ناقص ہے جو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں پڑھایا تھا، جارن اور مجرورن کا مجموعہ، جس کو شبہ جملہ کہتے ہیں۔ اب شبہ جملہ آ چکا ہے یہاں پر، شبہ جملہ کا ایڈیشن میں نے کیا ہے، یہ تیسرا پارٹ ہے اس کا، جملہ اسمیہ کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، خالد تو مبتدا ہو گیا، جالس خبر ہو گیا۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ کی منیمم ریکوائرمنٹ مبتدا اور خبر ہیں، باقی اکارڈنگ ٹو ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت پڑے گی تو لائے آئیں گے، نہیں ہے تو نہیں لائیں گے، اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن چونکہ تیسرا حصہ بھی آتا ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے لے آیا۔ اب اس کو جملے میں کیا کہیں گے؟ اسے کہا جائے گا متعلق خبر، یعنی جار و مجرور جو شبہ جملہ ہے یہ متعلق خبر ہے، یعنی اس کا تعلق خبر کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ یعنی خالد بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے کی مطلب وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ متعلق خبر ہے، تو جار مجرور شبہ جملہ متعلق خبر ہوتا ہے، یعنی خالد جالس فی المسجد۔ اب ہم جملہ نیکسٹ آگے بڑھاتے ہیں، خالد و حامد جالسانی فی المسجد، خالد اور حامد مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں میں آپ کو کہوں مبتدا کیا ہے، آپ کہیں گے خالد و حامد، میں کہوں خبر کیا ہے، آپ کہیں گے جالسانی، میں کہوں گا فی المسجد، یہ جملے میں کیا ہے، آپ کہیں گے یہ متعلق خبر ہے، میں کہوں گا متعلق خبر کیسے، آپ نے کیوں کہا متعلق خبر، آپ کہیں گے چونکہ جملہ اسمیہ میں جار اور مجرور شبہ جملہ متعلق خبر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے،
اسی طرح ہم خالد و حامد و زید جالسون فی المسجد، ہاں خالد اور حامد اور زید مسجد میں بیٹھے ہیں، یہاں پر بھی وہی حامد خالد و حامد و زید مبتدا، جالسون خبر، فی المسجد متعلق خبر، یعنی یہ خبر کے متعلق ہے۔ اب آپ کے لیے ایک نیا اضافہ ہو گیا، ایک نئی ایڈیشن آ گئی، الحمدللہ، انجوائے کیجئے گا۔ اب ہم جملوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے سامنے ڈیفرنٹ جملے آتے ہیں، اب کیسے اس کی کمپوزیشن کو ہم چیک کریں گے۔ آپ کے سامنے جملہ آیا خالد موجود فی المستشفیٰ، مستشفیٰ کا مطلب ہوتا ہے ہاسپٹل، ہسپتال۔ میں آپ سے کہتا ہوں خالد جملے میں کیا، آپ کہتے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے، کیسے پہچانا؟ چونکہ معرفہ ہے اور مرفوع ہے اس لیے پہچان لیا۔ میں کہتا ہوں موجود کیا ہے جملے میں، آپ کہتے ہیں خبر ہے، میں کہوں گا کیسے پہچانا؟ آپ کہیں گے چونکہ نکرہ اسم ہے اور یہ مرفوع ہے اس لیے یہ خبر ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا فی المستشفیٰ کیا ہے، آپ کہیں گے یہ متعلق خبر ہے۔ تو جملے کا ترجمہ کیا ہے؟ خالد موجود ہے ہسپتال میں، اردو کے حساب سے سلیس ترجمہ ہو جائے گا خالد ہسپتال میں موجود ہے۔ اگلا جملہ موسیٰ کاتب بالقلم، میں کہتا ہوں جملے میں مبتدا کیا ہے، آپ کہتے ہیں موسیٰ، میں کہتا ہوں خبر کیا ہے، آپ کہتے ہیں کاتب، پھر میں کہتا ہوں بالقلم کیا ہے، آپ کہتے ہیں متعلق خبر ہے، موسیٰ لکھ رہا ہے قلم کے ساتھ، پین کے ساتھ، موسیٰ پین کے ساتھ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا جملہ ہم لے لیتے ہیں حامد و خالد راہبان الی مکہ تھا۔ اب دیکھیں مکہ تھا، مکہ تھی کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ غیر منصرف اسم ہے، غیر منصرف اسم حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے، تو اس کے مجرور ہونے کی علامت فتحہ ہے۔ یہ باتیں ابھی میں آپ سے دوبارہ کھولوں گا، آج میں جملوں پر فوکس کر رہا ہوں، اس لیے علامات اعراب آج آپ پر بھاری نہیں کر رہا، اس کا ایک اسپیشل لیکچر بیچ میں ڈالوں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ جملہ اسمیہ کا اعراب ایک ایک کلمہ کا کیسے کیا جاتا ہے، ہم ایک ایک کلمہ کا اعراب کیسے کریں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں مبتدا کیا ہے، آپ کہتے ہیں حامد و خالد مبتدا ہے، راہبانی خبر ہے، الی مکہ تھا متعلق خبر ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ خالد، حامد اور خالد مکہ جانے والے ہیں، خالد اور حامد مکہ جانے والے ہیں یا جا رہے ہیں۔ اگلا جملہ عثمان و ابراہیم و معاویۃ راجعون من المدینہ تھی، میں آپ سے کہتا ہوں مبتدا کیا ہے، آپ کہیں گے اٹھا کر عثمان و ابراہیم و معاویۃ مبتدا ہے، راجعون خبر ہے، من المدینہ تھی متعلق خبر ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ عثمان اور ابراہیم اور معاویہ لوٹنے والے ہیں مدینہ سے یا لوٹ رہے ہیں مدینہ سے۔ سو اس طرح سے جملوں کا اعراب کیا جاتا ہے۔ اگلا جملہ لے لیتے ہیں ہند و زینب نائمتان فی البیت، میں آپ سے کہتا ہوں مبتدا کیا ہے، آپ کہتے ہیں ہند و زینب، اور نائمتانی یہ خبر ہے، پھر فی البیت متعلق خبر ہے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ ہند اور زینب سو رہی ہیں گھر میں یا سونے والی ہیں گھر میں۔ تو الحمدللہ اس طرح غور کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس سیشن کو جوائن کریں، آپ ہمارے آنے والے جو بیچز ہیں اس کو جوائن کریں۔ یقین کیجئے زوم کلاسز میں میں ان سب چیزوں کی پریکٹس کرواؤں گا، وہیں سے مہارت حاصل ہوتی ہے۔ خود مشکل ہو جاتا ہے، ٹف ہو جاتا ہے، جب آپ کلاس کے ساتھ چلتے ہیں وہاں میں بار بار جملے لاؤں گا، آپ سے بلواؤں گا، آپ بولیں گے، پھر فائدہ ہوگا، آپ کو مزہ آئے گا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ایک اور چیز کا اضافہ کرتے ہیں، آج جملوں میں کچھ چیزیں ہم ڈال لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا حرف و استفہام اور حرف و جواب، اس کا اضافہ میں نے کیا ہے سیم جملوں میں۔ دیکھیں جملہ میں نے کر دیا حل خالد موجود فی المستشفیٰ، اب ترجمہ آپ کو آ چکا ہے، خالد ہسپتال میں موجود ہے، اب شروع میں آ گیا حل، تو کیا کہیں گے؟ کیا خالد ہسپتال میں موجود ہے؟ جواب آپ دینا چاہتے ہیں نعم، ہاں یا لا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ میں نے مجرد لکھ دیا ہے، لیکن ہم کیا کہیں گے؟ اب میں آپ سے پوچھوں گا حل کیا ہے، آپ کہیں گے حرف استفہام ہے، پھر آپ کہیں گے خالد مبتدا ہے، موجود خبر ہے، فی المستشفیٰ متعلق خبر ہے، نعم حرف جواب ہے۔ اگلا جملہ حل موسیٰ کاتب بالقلم، کیا موسیٰ پین سے لکھ رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں لا، نہیں، جب میں مجرد لا، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا حل کیا ہے، آپ کہیں گے حرف استفہام، موسیٰ مبتدا، کاتب خبر، بالقلم متعلق خبر، لا حرف جواب۔ اچھا
یاد رہے میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جملہ اسمیہ ہی ہے، حرف کے شروع سے آ جانے سے جملہ اسمیہ پہ کوئی یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ حرف کے بعد کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے، کیونکہ حل کے بعد فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اگر حل کے بعد فعل ہو تو جملہ فعلیہ ہے، حل کے بعد اسم ہے تو جملہ اسمیہ ہے۔ حل چونکہ گرامیٹیکلی اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگلا جملہ لے لیتے ہیں، احامد و خالد ذاہبان الی مکہ، کیا حامد اور خالد دونوں مکہ جانے والے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لا، وہی بات کہ حرف استفہام اور حرف جواب۔ حل عثمان و ابراہیم و معاویہ راجعون من المدینہ، نعم، کیا عثمان اور ابراہیم اور معاویہ مدینہ سے لوٹنے والے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نعم۔ حل حرف استفہام، باقی وہی جو ہم پچھلے صفحے پر کر چکے، نعم حرف جواب۔ اہند و زینب نائمتان فی البیت، کیا ہند اور زینب دونوں سو رہی ہیں گھر میں؟ آپ کہتے ہیں نعم، ہاں، مبتدا خبر متعلق خبر اور حرف استفہام، نعم حرف جواب۔ سو حرف استفہام جملے کے شروع میں آتے ہیں لازماً ہمیشہ، ان کا مبتدا یا خبر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ So please do comment and don't forget to comment, don't forget to do homework, don't forget to subscribe, don't forget to refer to your connection, and don't forget to pray for us all. So please آپ اپنے ارد گرد اس چینل کی دعوت دیجئے، اس پروگرام کی دعوت دیجئے، ان لیکچرز کی دعوت دیجئے، انہیں بتائیے کتنا آسان ہے سیکھنا، اور انہیں ویلکم کیجئے اس طرف، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سو جملوں کا ترجمہ اور اجزاء کا تعین کرنا ہے، آپ کے لیے یہ پریکٹس ہے۔ آپ نے ایکسس نیچے کومنٹس میں ان کا ترجمہ بھی کرنا ہے اور اجزاء کا نام بھی لکھنا ہے کہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، اور اگر متعلق خبر ہے تو وہ بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور ترجمہ بھی لکھ دینا ہے ان 5 جملوں کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے برکت عطا فرمائے۔ اعادہ، جملہ اسمیہ آج ہم نے ابتدا کی، اس کے ارکان کی۔ جملہ اسمیہ میں مختلف طرح پہ مبتدا کو ہم نے دیکھا، متعلق خبر کو اسٹڈی کیا، حرف و استفہام کا استعمال کیا، پھر مشق بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ دیکھیں آن لائن ایجوکیشن میں اور اس ریکارڈڈ لیکچرز میں میرے پاس معاملات لیمیٹڈ ہیں، یعنی میں آپ کو گائیڈ لائن دے سکتا ہوں ان دا بیسٹ پاسبل وے، بہترین ممکن جو میرے پاس ہے، میں اپنی استطاعت سے، یعنی میری استطاعت میں جو بہترین ممکن پاسبل وے ہے اس راستے کے ذریعے میں آپ کی گائیڈنس کر سکتا ہوں، اور اس کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ میں پھر وہی بات کہوں گا کہ جو لوگ یوٹیوب پر سن رہے ہیں، ہمارے کسی کورس میں شامل نہیں، انہیں میں ویلکم کرتا ہوں، ہمارا کورس جوائن کریں پراپرلی، ان کو بہت بینیفٹ ہوگا، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالی ہمارا یہ سیکھنا آسان فرمائے۔ انشاءاللہ جملہ اسمیہ کے ٹاپک کو ہم آگے بڑھائیں گے، اب آپ اس کو مزید انجوائے کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔